वसल्लम के चेहरा मुबारक पर बड़ी खुशी के आसार थे। हजरत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आज आपके चेहरा अनवर पर बड़ी खुशी के आसार हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अभी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने आप पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके आमाल नामे में 10 नेकियां लिखेगा और 10 गुनाह मिटा देगा और 10 दर्जात बढ़ा देगा। उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसां कहें, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसां कहें, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस खूबसूरत बहुत ही प्यारी हदीस में दो बातें बड़ी सीखने को मिल रही हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर पर खुशी के आसार हैं। अच्छा, ये खुशी क्यों है? जिब्रील अमीन ने आकर प्यारे आका को जो खबर दी, बज़ाहिर इसमें नबी पाक के लिए तो कोई इस तरह देखा जाए तो कोई इनाम या खुशखबरी वाला मामला नहीं है। ये तो उम्मतियों के लिए ऐलान था। हमारे काम अच्छे हो रहे हैं कि एक दुरूद पढ़ेंगे तो 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ, 10 दर्जे बुलंद हो रहे हैं। मगर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत से प्यार कितना है। खुशखबरी नबी पाक को दी गई कि आपकी उम्मतियों को ये इनाम दिया जाएगा हर दुरूद पढ़ने पर, तो मेरा आका अलैहिस्सलाम का चेहरा चमक उठता है। नबी पाक हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, हमसे कितना प्यार फरमाते हैं कि उम्मतियों का भला हो जाए, उम्मती खुशहाल हो जाए, इनके बिगड़े काम बन जाए तो नबी पाक राजी हो जाया करते हैं। शायर कहते हैं ना, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला। भीख भी दे रहे हैं और दुआ भी दे रहे हैं कि मंगते का भला हो जाए। अब हमारा काम बन रहा है, नबी पाक राजी हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी खूबसूरत बात कि ये बज़ाहिर हम शायद रियलाइज नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते कि ये इनाम कितना बड़ा है। हाँ, हर दुरूद पर 10 नेकियां लिख दी जाएंगी, 10 गुनाह मिटा दिए जाएंगे, 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दर्जा बुलंद होना, ये उनसे पूछो तो सरकारी दफातर में नॉर्मली काम करते हैं, एक ग्रेड बढ़ाने के लिए, एक दर्जा बढ़ाने के लिए कितनी कोशिश करते हैं। इतने साल नौकरी करनी पड़ेगी, इतना एक्सपीरियंस होगा, फला कोर्स करेंगे, फला टेस्ट पास होगा, फिर जनाब आपका ग्रेड बढ़ता है। बढ़ते 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 सुना 21, 22, 23 ग्रेड के बाद ग्रेड खत्म हो जाते हैं पाकिस्तान में। मुझे इतना ज्यादा नहीं पता ग्रेडों का, लेकिन कोई ना कोई लिमिट है, कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाते हैं। ऐसा ही है। रब अज़्ज़ व जल की मेहरबानी देखो, हर दुरूद पर 10 दर्जे बढ़ रहे हैं, हर दुरूद पर 10 ग्रेड बढ़ रहे हैं। पढ़ी जाओ ना दुरूद पाक, 100 दुरूद, 1000 दुरूद हैं, जिंदगी पर हजारों दुरूद पढ़ ले, पता नहीं कितने लाखों ग्रेड बढ़ जाएंगे, कितने दर्जे बढ़ जाएंगे। मगर दुनिया का ग्रेड बढ़ जाए उसके लिए फाइल लेके लोग घूम रहे होते हैं, दरखास्त पे साइन हो जाए, एक ग्रेड बढ़ा दे साहब जी। हर दुरूद तुम्हारे और मेरे 10 दर्जे बढ़ा रहा है, मगर वो पढ़ने का टाइम नहीं है। अच्छा, ये तो इस हदीस पाक का एक इनाम है। जो दूसरे 2 इनाम है ना, वो तो कमाल है। उसको इस तरह समझिए कि कयामत के दिन नामाए आमाल नामे तोले जाएंगे, यानी आमाल तोले जाएंगे। कुरान क्या कहता है? फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर रादिया। सूरह कारिया में रब ने फरमाया ना कि उस दिन जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, वो चैन में होगा, वो मजे में होगा, वो जन्नत में होगा। और उसके बरअक्स फरमाया, वो अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। कुरान कहता है जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया, वो भड़कती हुई, शोले मारती हुई आग में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। और अहदीस में इस पूरी बात को मजीद एलोबरेट, मजीद समझाया गया कि ऐसा भी होगा कि किसी का एक गुना ज्यादा होगा, किसी की एक नेकी कम होगी, वो परेशान होकर घूमेगा, माँ बाप के पास जाएगा, दोस्तों के पास जाएगा, रिश्तेदारों के पास जाएगा, सबसे जाकर कहेगा एक नेकी दे दो मैं जन्नत में चला जाऊंगा। अच्छा, एक गुनाह मेरा ले लो, कोई एक नेकी नहीं देगा।
کوئی ایک گناہ آپ کا میرا اپنے سر نہیں لے گا. ماں باپ بھی منع کر دیں گے, بیٹا ماں باپ کو منع کر دے گا. اتنا نفسا نفسی کا دور ہوگا. اب ایسے وقت میں اس شخص کو کتنی شرمندگی ہوگی جس کی ایک دو نیکیاں کم پڑ جائیں گی. کاش تھوڑے درود اور پڑھ لیتا, کاش میں نماز کے ساتھ نوافل پڑھ لیتا, کاش میں کلمہ پاک کی تسبیح پڑھ لیتا, یا تھوڑے گناہ ہی کم کر لیتا تو میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا اور میں جنت میں چلا جاتا. آج جو بندے کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں یار, دوستوں کے ساتھ سب چلتا ہے, کیا کریں بھائی, معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, چھوٹا ہی تو گناہ ہے. معاذ اللہ ہم نے گناہ بھی اپنی مرضی سے چھوٹے بڑے بنا لیے ہیں. یاد رکھو ایک گناہ بھی پھنسوا سکتا ہے. اچھا, اب سچے دل سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, ریئلسٹک کوسچن, کسی کو نہیں بتانا, اپنے آپ کو جواب دے دینا کہ اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی سچے دل سے سوال کر لے کہ یہ بتا دو یار آپ کی نیکیاں زیادہ ہیں یا آپ کے گناہ زیادہ ہیں. مر تو میں آج بھی سکتا ہوں نا, آپ میں سے بھی کسی کا انتقال ہو سکتا ہے, میرا بھی ہو سکتا ہے. آج مر گیا, مثال کے طور پہ ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے, قبر میں جائیں گے, نیکیاں زیادہ ہوں گی یا گناہ زیادہ ہوں گے, اپنے آپ سے پوچھ لیں, اپنے دل سے سچا سوال کرنا, لگی لپٹی نہیں. تو اکثر لوگوں کا اور شاید سبھی کا جواب یہی آئے گا کہ یار نیکیوں کا تو پتہ بھی نہیں قبول ہوئی کہ نہیں, اور گناہ تو روز ہو رہے ہیں. تو اب قیامت کے دن تو اعمال نامے میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, پھر کدھر جائیں, کیسے نکلوں گا اس سے. اب یہ حدیث دوبارہ سنو, اندازہ ہوگا درود پاک کیا کمال کا وظیفہ ہے. ہر درود پاک پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں, 10 گناہ معاف کر لیے جاتے ہیں. یعنی درود پاک ایک ایسا شاندار وظیفہ ہے جو میزان عمل پر میرے بیلنس کو شاندار کر رہا ہے, بہتر کر رہا ہے, گناہوں کا پلڑا ہلکا کر رہا ہے, نیکیوں کا پلڑا بھاری کر رہا ہے. میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں میرے گناہ کم ہو رہے ہیں, میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں, میرے گناہ کم ہو رہے ہیں, میری نیکیاں بڑھ. مدینے جایا کریں تو روزانہ ہی سید الشہداء کی بارگاہ میں جایا کریں. سیدنا امیر حمزہ اور آپ کے بالکل برابر میں حضرت مصعب بن عمیر ہیں, حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اور سبحان اللہ جو شہداء احد ہیں ان کے بارے میں روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو ان کی بارگاہ میں جا کر سلام پیش کرتا ہے یہ قیامت تک اس سلام بھیجنے والے کو سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے رہتے ہیں. مبارک ہونے جو سید الشہداء کی حاضری کو جا چکے, اللہ ہمیں بھی یہ حاضری بار بار نصیب فرمائے. بڑی کمال کی ہستی ہیں, بڑی موٹیویشن ملتی ہے آپ کے بارے میں جان کر, سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج ایک بڑی کمال کی جو ہے وہ آپ کو حدیث پاک سنانی ہے, اور بڑی کمال کی اس میں فضیلت ہے جو بتانی ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ, یہ بڑے کمال کے صحابی رسول ہیں, بہت بلند مرتبہ, بلند ہمت والے, عبادت گزار تھے, خوب صدقہ و خیرات کرتے, کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے, نفل روزوں کے بہت شوقین تھے. آپ کے اہل خانہ, زوجہ, محترمہ, کنیزیں, غلام سبھی روزے رکھتے تھے. دن کے وقت ان کے گھر کھانا بنتا ہی نہیں تھا. اگر کبھی ان کے گھر سے دھواں دکھائی دیتا کہ دھواں اٹھ رہا ہے تو لوگ سمجھ جاتے کہ آج حضرت ابو امامہ کے گھر مہمان آئے ہیں, ورنہ ان کے ہاں تو سب روزے رکھتے ہیں. ایسے کمال کے صحابی رسول, عالم دین بھی تھے. آپ کا معمول تھا کہ نبی پاک کی باتیں لوگوں کو جمع کر کے سنایا کرتے تھے. ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے. آپ روایت کرتے ہیں کہ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ان اغبط اولیاء عندی, بے شک میرے نزدیک میرے دوستوں میں زیادہ قابل رشک دوست وہ ہیں جن میں یہ صفات ہوں. آئے ہائے, نبی پاک کیا فرما رہے ہیں, میرے دوستوں میں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوستوں میں, اور اس میں بھی ٹاپ لیول کے زیادہ قابل رشک کون ہے. تو یہ کیسے لوگ ہوں گے بھائی؟ اب ذرا غور سے سنیے کہ جو نبی پاک کا دوست بننا چاہے, ہم تو غلام ہیں, آقا قبول فرما لے, غلامی میں تو ہی بیڑا پار ہو جائے گا, مگر آقا ان لوگوں کو اپنا دوست فرما رہے ہیں. فرمایا جو مومن ہو, نمبر 2 خفیف الحاظ, کم سامان والا ہو, نمبر 3 ذو حظ من الصلاۃ, کثرت سے نماز پڑھنے والا ہو, نمبر 4 احسن عبادت ربی, اپنے رب کے اچھے انداز سے عبادت کرنے والا ہو, نمبر 5 وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ, تنہائی میں اللہ پاک کی فرما برداری کرنے والا ہو, نمبر 6
وَكَانَ غَامِدًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، لوگوں میں چھپا ہوا ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے ہو۔ اور نمبر 7، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، اس کا رزق یعنی اس کی جو آمدن ہے بقدر کفایت ہو اور وہ اس پر صبر کرتا ہو۔ یہ 7 قسم کے لوگ، یہ 7 اوصاف ہیں اس بندے کے، یہ 7 کیٹیگری ہیں اس بندے کی کہ سبحان اللہ، آقا فرماتے ہیں کہ یہ میرے سب سے زیادہ قابل رشک دوست ہیں، دوست میں بھی اور قریب دوست ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، کچھ نیکیاں ایسے ہوتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے یہ نیکی کر لے تو جنت کی بشارت ہے، کچھ نیکیاں ہوتی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کر لے تو جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے، کسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ کام کر لے تو پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، کسی کام کے بارے میں کہا جاتا ہے قبر کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ 7 اوصاف کیسے ہیں کہ جس میں شامل ہو جائیں، آقا فرماتے میرا قابل رشک دوست ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں، تم جسے چاہو۔ ذرا سوچئے، نبی پاک جسے چاہے اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور ایک بات اور یاد رکھیں، علماء فرماتے ہیں جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دوست بنا لیں، اسے اللہ پاک اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ اور جو ولی بن جائے اس کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست کی شان کیا ہے کہ جو پیارے آقا کا دوست وہ اللہ کا بھی پیارا ہے، جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے اس کی کیا شان ہوتی ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے جو اللہ کا ولی ہو اللہ پاک اس کی خصوصی مدد فرماتا ہے، جو اللہ پاک کا دوست ہو اللہ پاک اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، جو اللہ پاک کا دوست ہو اسے دنیا کی محبت سے بچایا جاتا ہے، جو اللہ پاک کا دوست ہو رب کریم اس کی چاہت کو رد نہیں کرتا، اللہ پاک کا ولی جو مانگے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب ذرا ان 7 اوصاف کو ہم تھوڑا تھوڑا سمجھتے ہیں تاکہ یہ 7 کون سی خوبیاں ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں آ جائیں۔ ایمان، پہلا وصف کیا ہے کہ وہ بندہ مومن ہو۔ یاد رکھیے، ایمان والا ہونا بڑی سعادت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی ایمان سلامت لے کر قبر میں جانا ہے۔ ہم اللہ سے آج دعا کرتے ہیں کہ اللہ سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو، ہم ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں۔ تو ایمان کی حفاظت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، آج کل بڑا لاجک کا زمانہ ہے، یہ بڑا عجیب سوشل میڈیا کے معاملات آ گئے ہیں۔ جناب یہ اسلام کا حکم ہے، اس کے پیچھے لاجک بتائیں، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اسلام کا یہ آرڈر سمجھ نہیں آ رہا، عقل پر فیصلے ہو رہے ہیں۔ نہیں جناب، ایمان جو ہے نا اس کی بنیاد عقل پر نہیں رکھنی ہے، ایمان کی بنیاد عشق پر رکھنی ہے۔ ہاں یاد رکھیے گا، بعض اوقات عقل اٹک جاتی ہے، ایمان کے معاملات یہ عشق سے ہوتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا، مانتے ہیں اللہ ایک ہے۔ نبی پاک بظاہر ہم نے ان کا دور نہیں پایا، دیدار نہیں ہوا ہم میں سے بہت سو کو، ہم مانتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ آخری نبی ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا جبریل امین قرآن لے کر آتے تھے، اللہ کے نبی سے سنا ہے، ہم ایمان لے آئے کہ جبریل امین بھی ہیں، قرآن بھی نازل ہوا ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ ارے جب اتنی باتیں بغیر دیکھے مان لی، بغیر دلیل کے مان لی، اب کدھر سے تمہارے دماغ میں یہ باتیں آئی ہیں کہ جناب لاجک بتائیے، اس کی ذرا اس کی وجہ بتائیے، اسلام کا یہ حکم کیوں ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، میری آپ کی سمجھ کیا ہے؟ ہمارا کام ماننا ہے، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، ہم غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو بڑی گہری بات ہے کہ نبی پاک کا دوست وہ ہے جو مومن ہے، اور مومن وہ ہے جو ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے۔ تو شیطان کے واروں سے اگر بچنا ہے تو اپنے ایمان کی جو بنیاد ہے وہ عشق پر رکھنی ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی نا، فرمایا کہ عقل جو ہے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھنی ہوتی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم کا واقعہ آپ کو نہیں پتا؟ خلیل اللہ، کتنی بڑی آگ تھی، آج چھوٹی سی آگ کو کوئی کہہ ذرا ہاتھ ڈالو کہ پاگل ہو گئے، ہاتھ جل جائے گا،
ہیں؟ اتنی بڑی آگ تھی آپ کے سامنے کہ کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا تھا. نو فلائنگ زون ہو گیا تھا وہ ایریا. اتنی بڑی آگ ہے اور آپ کو اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے. عمر کتنی؟ 18-20 سال کا نوجوان. ابھی عمر بھی آپ کی اتنی زیادہ نہیں تھی. عقل کیا کہہ رہی تھی؟ جاؤ گے تو جل جاؤ گے, سیکنڈوں کے اندر ختم ہو جاؤ گے. مگر عشق نے فیصلہ کیا کہ اگر یہی رب کی رضا ہے تو میں آگ میں جانے کے لیے بھی تیار ہوں. شاعر مشرق سے پوچھو نا, فرمایا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. کون کودا تھا؟ عشق کودا تھا, عقل نہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل تو وہی کھڑی تھی, سوچ رہی تھی جاؤں نہ جاؤں. عشق نے اپنے کام کر دیا. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے. ہاں, عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے. عقل منداں ایویں ہی عمرہ گالیاں. عقل مندے باتیں ہی کرتے رہ جاتے ہیں. تو ایمان ہے نا, وہ عشق پر اس کی بنیاد رکھنی ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا شاندار واقعہ ہے. میرے آقا کا معجزہ بھی ہے اور ایمان کیسا ہونا چاہیے, یقین کیسا ہونا چاہیے. لوگ کہتے کیسے کہتے ہو کسی پر آنکھیں بند ہیں, کیسے کہتے ہو جناب آنکھیں کھولنی نہیں چاہیے. سنو نبی پاک کی تعلیم کیا ہے. اور سبحان اللہ, سنن دارمی کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں نبی پاک ان کے گھر پر دعوت پر آئے, حضرت ابو عبید کے گھر پر. ٹھیک ہے, ان کے گھر دعوت تھی, بکری کا گوشت بنایا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ناولنی ذراعہا, مجھے اس کی دستی دو. اگلی ٹانگ کو, بکری کی جو دو اگلی ٹانگیں ہوتی ہیں اس کو دستی کہتے ہیں, اور جو پچھلی ٹانگیں ہوتی ہیں اس کو ران کہتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو نبی پاک نے فرمایا مجھے اس کی دستی دو. پیارے آقا علیہ السلام کو دستی کا گوشت پسند تھا. کبھی کبھی آپ کوشش کیا کریں, اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکت دے اور موقع ملے تو کبھی سنت کی نیت سے دستی کا گوشت تناول بھی کیا کریں. تو حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ نے دستی پیش کر دی. کچھ دیر بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ناولنی ذراع, مجھے دوسری دستی دو, ایک اور دستی دو. حضرت ابو عبید نے دوسری دستی بھی پیش کر دی. نبی پاک علیہ السلام نے تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ ناولنی ذراع, مجھے دستی دو. حضرت ابو عبید کہتے ہیں یا رسول اللہ, بکری میں تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں, وہ دونوں میں نے آپ کو دے دی ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک نے کیا فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر تم خاموش رہتے اور جب تک میں تم سے مانگتا جاتا تم مجھے بکری کی دستی دیتے رہتے, بکری کی دستیاں ختم نہ ہوتی. اب نبی پاک فرما رہے ہیں, اب ذرا غور کیجئے کیا تربیت کی ہے صحابی رسول کی. عقل کیا کہہ رہی ہے کہ 2 دستیاں ہیں, تیسری کدھر سے لاؤں. اور آقا فرما رہے ہیں یہاں عقل کا کام نہیں ہے, میں مانگتا رہتا تم دیتے رہتے, بکری کی دستیاں کبھی ختم نہ ہونی تھی. یہ وہی نبی ہیں جناب, جب ان کی انگلیاں برتن میں جاتی ہیں تو 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے ایسے جاری ہوتے ہیں کہ 1500 صحابہ پانی پی لیتے ہیں, ان کے جانور پانی پی لیتے ہیں, ان کے برتن پر جاتے ہیں, صحابہ وضو بھی کر لیتے ہیں. صحابی سے پوچھا گیا بتاؤ تو صحیح پانی نکل کتنے جوش سے رہا تھا. کہتے اللہ کی قسم اگر 1 لاکھ صحابہ ہوتے, میرے آقا کی انگلیوں سے ایسے فوارے جاری تھے کہ سب کے سب سیراب ہو جایا کرتے. میرے رضا کہتے ہیں نا, انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری, واہ واہ اللہ اکبر. مگر اس واقعے سے جہاں نبی پاک کا کمال پتا چل رہا ہے, وہاں تربیت بھی کیا ہو رہی ہے. عقل تمہاری کہہ رہی ہے 2 دستیاں ہیں, آنکھیں تمہاری کہہ رہی ہیں 2 دستیاں ہیں. نہیں, اپنے ایمان کی بنیاد اپنی عقل اور اپنی نگاہوں پر نہیں, میرے فرمان پر رکھو. جب نبی پاک فرما رہے ہیں تمہارا کام تھا دیتے جاتے دستیاں کبھی ختم نہ ہوتی. ایمان ایسا ہونا چاہیے, اس کی بھی سن لی اس کی بھی سن لی, اب سارا دن پریشان ہیں. مولانا صاحب ذرا یہ بتائیں یہ کیوں ہوتا ہے, یہ کس لیے ہوتا ہے. بھائی کیوں سنی آپ نے, اتنا کمزور ایمان ہے آپ کا کہ آپ کو جو کچھ سناتے آپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں. دیوار ہونی چاہیے, عقیدہ ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی لا دین کوئی بے دین کوشش بھی کرے. وہ کہتے نا اگر کمزور چھوٹی سی گتے کی دیوار ہو تو اس پہ پن چبو تو پن اندر چلی جاتی ہے, مگر کنکریٹ کی دیوار میں آپ سوئی یا پن ڈالیں وہ پن ٹوٹ جائے گی, اندر نہیں جائے گی. اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لو کہ کوئی بد عقیدگی کی بدگمانی کی آپ کے اندر پن داخل کرنا چاہے, اس کی پن تو ٹوٹ جائے, میرے عقیدے میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے. میرا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے.
نبی پاک کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا بلیف مضبوط ہونا چاہیے. اور سبحان اللہ، ایمان کی بنیاد جو ہے وہ عشق پر رکھنی ہے. ہر چیز کی لاجک. مجھے ایک بات بتائیں، ہم میں سے کیا ہم سارے عقل کل ہیں؟ ہم خود کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا عقل مند ہے، اگلا ملتا ہے بندہ کہتا ہے یہ اس سے زیادہ عقل مند ہے، ارے باپ رے باپ یہ تو جینیس ہے. مگر بعض اوقات جو جینیس ہوتا ہے اس کی کوئی تحقیق ہوتی ہے، 50-100 سال بعد وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے، نئی تحقیق آ جاتی ہے. تو یہ تو ہماری عقلوں کا حال ہے. اور ہم کہتے ہیں جناب ایمان کو بھی عقل پر تولیں گے، اللہ کی قدرت کو بھی عقل سے چیک کریں گے، اولیاء کرام کی کرامتوں کو بھی عقل سے سمجھیں گے. میری آپ کی عقل کی اوقات نہیں ہے. ہمارا کام عشق کے بنیاد پر اپنے عقیدے اور ایمان کو مضبوط رکھنا ہے. اور یہی ہمارے صحابہ کا انداز تھا، یہی ہمارے اولیاء کرام کا انداز تھا. مجھے ایک بات بتاؤ نا، ایک غزوہ عمر کے اسی غزوہ احد کی بات ہے، حضرت ابو قتادہ کی آنکھ باہر آ گئی. عقل کیا کہتی ہے؟ فوراً جاؤ ڈاکٹر کے پاس، فوراً جاؤ طبیب کے پاس. عقل سے فیصلہ کیا یا عشق سے فیصلہ کیا؟ آئے نبی پاک کے پاس، کہتے حضور آنکھ باہر آ گئی ہے. اللہ اکبر. عشق والوں کو دیکھو پھر نوازا کیسا جاتا ہے. میرے آقا نے پیسے دے کر نہیں کہا جاؤ کسی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کروا لو. میرے نبی پاک نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت ابو قتادہ کی آنکھ واپس لگائی، دعا فرماتے ہیں. اللہ اکبر. وہ دعا کا کمال تو دیکھو کہ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں جب سے نبی پاک نے یہ آنکھ لگائی ہے پہلی آنکھ سے زیادہ یہ آنکھ دیکھنے لگ گئی ہے. ان صحابہ میں عقل نہیں تھی، ان کے پاس لاجک نہیں تھی، یہ کیوں نہیں جاتے تھے کدھر ادھر؟ انہیں معلوم تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. تو یہ ہوتا ہے عقیدہ. کہ کون کون سے واقعات آپ کو سناؤں؟ عقل کچھ اور کہتی تھی، صحابہ کا عمل کچھ اور ہوتا تھا. یہ بتاتے تھے کہ ہم عقل کے پیچھے چلنے والے نہیں، ہم نبی پاک پر ہماری آنکھیں بند ہیں. پیارے آقا سے عشق کیسا کریں گے کہ انہی کی رضا کو رب کی رضا مانیں گے. حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ان سے بڑا عالم کون ہے؟ ان سے بڑا مفتی کون ہے؟ آپ خلیفہ اول ہیں، نبی پاک کے قریبی ساتھی ہیں. آپ کیا بھول گئے غار ثور کا واقعہ؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں آرام کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو سانپ نے کاٹ لیا. عقل کہتی ہے جان بچاؤ، جان بچانا فرض ہے. عشق کہتا ہے جان جاتی ہے تو جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. اور سننا ہے واقعہ، مقام صحبہ ہے، نماز عصر جا رہی ہے. ارے مولا علی تو ایسے عالم ہیں، آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اللہ اکبر. مگر علی کا علم بتا رہا ہے کہ علم میں ایسا عالم ہونا چاہیے کہ اس کے فیصلے بھی عشق سے ہونے چاہیے. عقل کہہ رہی ہے نماز تو فرض ہے، عصر کی نماز تو اور زیادہ اہمیت والی ہے. مگر عشق کہہ رہا ہے نماز جاتی ہے تو جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. یہ سارے صحابہ بتا رہے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اللہ مجھے اور آپ کو سچا پکا مومن بنائے، عاشق رسول مومن بنائے، اور ہمیں اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جانے والا بنا دے. بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں مگر ظاہر بیان کا ایک وقت بھی ہوتا ہے. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ میرا جو دوست ہے، اس کے جو سب سے رشک والے جو دوست ہیں اس کے 7 اوصاف ہیں. پہلا مومن، دوسرا فرمایا کم مال و عیال والا ہو. نبی پاک کے دوست میں کیا فرمایا؟ خفیف الحال، کم سامان والا ہو. کیونکہ دنیا کا سامان زیادہ ہوگا نا، حرام کا ہوگا تو مار پڑے گی، اور حلال بھی ہوا تو حساب دینا پڑے گا. پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ پاک نے فرمایا اے ابن آدم میں نے سب کچھ تیرے فائدے کے لیے بنایا اور تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. ہاں بس اپنے مقصد تخلیق کو بھول کر جو تیرے لیے بنایا ہے اس میں دل نہ لگاؤ. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ دنیا ہمارے لیے، ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں. وہ کہتے نا پانی کے اوپر کشتی چلے تو کنارے پہ لگ جاتی ہے، پانی کے اندر کشتی چلی جائے تو ڈوب جایا کرتی ہے. لوگ دنیا میں غرق ہو گئے. دنیا کے مال اور دنیا کے اسباب کے پیچھے اتنا نہ بھاگیں. جو آپ کی اور میری ضرورت کے لیے مل جائے اللہ کا شکر ہے، مگر ساری زندگی صرف دنیا نہیں. فرمایا کم سامان والا، کم جس کو کہیں کہ دنیا کے معاملات والا ہوگا وہ نبی پاک کا دوست ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے. اب سوچے پہلے کے لوگ کیسے تھے. ایک بوڑھا شخص ملا، عبادت میں مصروف تھا. آپ نے کہا بابا جی آپ نے گھر کیوں نہیں بنایا اپنا، آپ بغیر گھر کے رہتے ہیں. بابا جی نے پتہ کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ میں آپ سے پہلے نبیوں کی بھی میں نے خدمت کی ہے،
مجھے بتایا گیا کہ میری عمر صرف 700 سال ہوگی. میں نے سوچا صرف 700 سال ہی دنیا میں رہنا تو گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے, عبادت میں زندگی گزارتے ہیں. 700 سال زندگی کا پتا تھا انہیں, پھر بھی گھر نہیں بنایا. اور آج قبر میں پیر ہوتے بندہ کہتا ہے نیا گھر بنانا ہے. بعض اوقات دل ہی نہیں بھرتا ہے, حل من مزید حل من مزید. اتنا دنیا میں غرق نہ ہو جائے, صرف اسی لیے نہیں آئے میں اور آپ ہیں. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہاں 60-70 سال رہنا ہے اور قبر میں قیامت تک رہنا ہے, پتہ نہیں کتنے 100 کتنے ہزار سال. تو یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم وہاں کی تیاری کرنے میں لگ جائیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, آگے فرمایا ذو حظ من الصلاۃ, کثرت سے نماز پڑھنے والا ہو. ادھر تو فرض نماز پڑھی نہیں جا رہی ہے. کاش ایسا ہو جائے کہ ہم فرض بھی پڑھیں, پھر سنتیں بھی پڑھیں, پھر نفل بھی پڑھیں, اشراق و چاشت بھی پڑھیں, اوابین بھی پڑھیں, اللہ کرے تو تہجد بھی پڑھیں. کیسے کیسے فضائل ہیں. ترمذی شریف کی حدیث میں ہے, جو نماز فجر با جماعت ادا کرے پھر ذکر اللہ کرتا رہے یہاں تک کہ سورت بلند ہو جائے, پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اسے پورے حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے. ہاں 2 رکعت میں حج و عمرے کا ثواب ہے. اللہ کرے یہ چاشت کے نوافل میں نصیب ہو جائیں. پھر فرمایا جو چاشت کی 2 رکعتیں پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. مغرب کے بعد اوابین کے فضائل کیا ہیں؟ حدیث پاک میں ہے جو مغرب کی 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بات نہ کہے تو یہ 6 رکعتیں اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی. یہ نفلی عبادتوں کا ثواب ہے, اللہ عطا فرما دے. مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہا کریں. ان نفلی عبادتوں کا وہاں میں عادتیں بھی بتائی جاتی ہیں, عادت پڑ بھی جاتی ہے. ماشاءاللہ جو نیک اعمال کا رسالہ فل کرتے ہیں روزانہ, اس پہ بھی یہ سوال ہے نا کہ کیا آپ نے اوابین پڑھے, اشراق و چاش کے نوافل پڑھے, تہجد پڑھی. اللہ کرے کہ یہ کثرت سے نماز پڑھنے والوں میں ہم شامل ہو جائیں. انعام کیا ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں میرا رشک لانے والا دوست ہے, عزیز دوست ہے, پیارے آقا اسے دوست کہہ رہے ہیں. تو اب سوچئے کہ میں کتنی اس کی فکر کرنی چاہیے. آگے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگلا وصف کیا ہے. فرمایا تنہائی میں بھی اپنے رب کی فرما برداری کرنے والا ہو. ہائے ہائے ہائے, کاش ایسا ہو جائے کہ ہم اکیلے میں بھی رب سے ڈریں. آج دنیا والے دیکھ لیں اس بات کی ٹینشن تو ہے, ابو نہ دیکھ لیں, بھائی نہ دیکھ لیں, محلے والے نہ دیکھ لیں, شہر والے نہ دیکھ لیں. اللہ دیکھ رہا ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں. ایک حدیث سنیے, میں نے آج حدیث پڑھی نا ادھر جا کے لگتی ہے, جملہ سنیے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ان کے پاس ایک صحابی آئے, کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے. تو نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک سے ایسے حیا کرو جیسے اپنی قوم کے نیک شخص سے حیا کرتے ہو. ہائے ہائے ہائے, یہ کتنا کیسا سمجھایا نبی پاک نے کہ اپنی قوم میں کوئی نیک بندہ ہو نا, بندہ سگریٹ چھپا لیتے ہیں, بعض اوقات اس کے سامنے گناہ نہیں کرتے, کم از کم اتنی تو اللہ سے حیا کر لو جتنی اپنی قوم کے نیک بندے سے حیا کرتے ہیں. مگر آج لوگوں کا خیال ہے, رب کا خیال نہیں ہے. کاش ہم تنہائی میں بھی رب کی بارگاہ میں حیا کرنے والے بن جائیں, گناہ سے بچنے والے بن جائیں. چھٹا وصف فرمایا وَكَانَ غَامِدًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ عِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ, وہ لوگوں میں چھپا ہوا ہو, لوگ اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کریں. مشہور ہونے کی جو تمنا ہے نا, حب جا ایسی گھر کر گئی ہے. اب تو بڑی بڑی عمر کے مطلب بزرگ ہوتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ہمیں بھی سیلفی چاہیے. ارے بابا جی آپ ان کن کاموں میں پڑ گئے, چھوٹے بچے سے لے کر بڑے آدمی تک بہت سارے لوگوں کو جناب اب یہ عجیب سا خب سوار ہو گیا, میرے لائکس ہوں, میرے فالوورز ہوں, دنیا مجھے جانے. ذرا سوچئے کہیں ایسا نہ ہو یہ عادت ہمیں برباد کر دے. ذرا غور سے سنیے گا حدیث پاک. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو حب جاں ہے نا یہ کس طرح ایمان کو برباد کرتی ہے. فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں جتنی تباہی نہیں مچاتے, مال اور شہرت کی محبت اس سے زیادہ تباہی انسان کے دین میں مچا دیتی ہے. بھوکے بھیڑیوں اور بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے کیسی چیڑ پھاڑ کر دیں گے. فرمایا مال کی محبت اور شہرت کی محبت بندے کے ایمان کو ایسے برباد کر دیتی ہے. یہ خدا را اس سے نکل آئیے, اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کیجئے, شہرت کی خواہش نہ ہو. ہاں اللہ جسے چاہے عزت دے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. روایتوں میں آتا ہے اللہ جس سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے پہلے آسمان والوں سے فرماتا ہے, آسمان والے اس سے محبت یعنی فرشتے محبت کرتے ہیں,
اور پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. اور ایسے بہت سارے بزرگان دین آئے جنہوں نے اپنی شہرت کے لیے کام نہیں کیا, وہ دین کا کام کرتے رہے, اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی. اور کچھ لوگ اپنی شہرت کے لیے کام کرتے رہتے ہیں, لوگوں کو جتاتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں, انہیں وہ عزت نہیں ملتی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کاش یہ بات ہمیں یاد آ جائے. اب ذرا غور کیجئے گا, حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کر رہے تھے. آپ کا بیٹا عمر بن سعد آیا, کہتا ہے ابا جان آپ یہاں اونٹ بکریوں کو دیکھ رہے ہیں, ادھر خلافت کی باتیں چل رہی ہیں, آپ کو معلوم نہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا, فرمایا اس کو چپ ہو جا. پھر نبی پاک کی حدیث سنائی, فرماتے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے, ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. بے شک اللہ پاک تقوی والے غنی اور گمنام بندے سے محبت فرماتا ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ لوگ پسند کر لیں, ہمارا ٹارگٹ یہ میں لوگوں کا پسندیدہ ہو جاؤں, ادھر سے بھی لائک مل جائے, ادھر سے بھی لائک مل جائے. مزہ یہ ہے کہ اللہ پسند فرما دے, میں اللہ کا پسندیدہ ہو جاؤں, اس کے حبیب کا پسندیدہ ہو جاؤں. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ جو سوشل میڈیا کا بھوت سوار ہے نا, ایک جملہ سن جاؤ آج, لوگوں کے لائک کے لیے ایسا کام مت کرنا کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں ان لائک ہو جاؤ. اگر ادھر ناپسندیدہ ہو گئے نا, چاہے تمہارے کروڑوں لائکس ہیں, مارے جاؤ گے. اور نارملی تو لاکھوں کروڑوں لائکس کے لیے لوگ گناہوں والے کام کر رہے ہیں نا, کیونکہ نیگیٹو بات کریں گے تو مشہور ہوں گے, لوگ سنیں گے, لوگ دیکھیں گے, لوگ انجوائے کریں گے. میں کسی کو ستاؤں گا, پرینک کروں گا, الٹی بات کروں گا تو لوگ خوش ہوں گے, مجھے اس کے ڈالر ملیں گے. سوچئے وہ سوشل میڈیا کے کلپ بنانے والے, آپ مر جائیں گے, یہ کلپ باقی رہے گا. جب تک لوگ دیکھتے رہیں گے آپ کو قبر میں بھی گناہ ملتا رہے گا. ایسے گناہ جاریہ والے لائک کیا کرنے ہیں؟ مشورہ یہ ہے, بے شک دنیا میں مجھے کوئی پسند نہ کرے, اللہ رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو گیا نا, وہاں سے لائک مل گیا کہ یہ میرا مقبول بندہ ہے, یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے. آقا فرمائے یہ میرا دوست ہے, خدا کی قسم زندگی وصول ہے. آخری بات, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ 7واں وصف کیا ہے اس کا, فرمایا وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ, بقدر کفایت روزی پر صبر کرنے والا ہو. اللہ پاک اسے جتنا رزق دے اس پر قناعت کرنے والا ہو, اس پر خوش رہنے والا ہو. سبحان اللہ. اور یہاں میرے بہت سارے بھائی ایسے ہوں گے, مجھے اندازہ ہے, مڈل کلاس کے, اور بعض میرے وہ بھائی بھی ہوں گے جن کا بڑا مشکل سے گزارا ہو رہا ہوگا, کچھ قرضے میں بھی میرے بھائی ہوں گے, کچھ روزگار کے مسائل کا بھی شکار ہوں گے. آپ یقین کریں, میں نے کتنی بار یہ حدیث پڑھی ہے, مگر جب جب پڑھی ہے ایک خوشی بھی دل میں داخل ہوتی ہے اور ایک عجیب سا غم بھی داخل ہو جاتا ہے. خوشی آپ سب کے لیے کیا ہے, پہلے میں وہ سناتا ہوں. وہ حدیث سنیے. اگر آپ مالی تنگی میں ہیں, ہاتھ تنگ ہے, تنخواہ پوری نہیں ہوتی ہے, قرضہ نہیں ختم ہو رہا, پسند کے کھانے نہیں کھا پاتے, اچھے کپڑے نہیں لے پاتے, پسند کی گھر آپ نہیں لے پائے, خدا کی قسم اس حدیث کو سنو, یہ کتنا بڑا انعام ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, من رضی من اللہ بالیسیر من رزقی رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل. آقا فرماتے ہیں جو اللہ پاک کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا, اللہ پاک اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا. خدا کی قسم یہ سودا مہنگا نہیں ہے, یہ سودا مہنگا نہیں ہے. اگر دنیا میں تھوڑا رزق ملے اور میرا رب میرے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے, مجھے پکڑے نہ, مجھ سے حساب نہ ہو, مجھے مار نہ پڑے, مجھے کہہ دیا جائے کہ میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو, یہ سودا مہنگا نہیں ہے. ارے دنیا میں محل ہو, دنیا میں گاڑیاں ہو, دنیا میں پیسہ ہو, اور قیامت کے دن سوال ہو جائے کہ ایک ایک نعمت کا حساب دو, اب تمہیں ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا, کیسے دیں گے؟ اس حدیث میں شکر کرنے والے غریبوں کے لیے انعام ہے, اور گناہ گار امیروں کے لیے پیغام بھی ہے کہ دیکھو اللہ تھوڑے رزق پر جو راضی ہوتا ہے نا, اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہے. مگر جو بہت سارا رزق جسے دیا گیا ہے, جسے بہت ساری نعمتیں دی گئی, اگر اس سے حساب لیا گیا, اس سے زیادہ عمل مانگا گیا, تو کدھر جائے گا وہ؟ تو یہ سوچنا ہے. تو اے میرے غریب اسلامی بھائیوں, شکوہ نہ کیا کرو,
ایک جملہ یاد رکھنا، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے جس کو تھوڑا دیا اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہوگا، یہ نہیں فرمایا، جو تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے، راضی رہنا ہے، شکوہ نہیں کرنا، کمپلین نہیں کرنی ہے، انشاءاللہ وہاں وہ دیا جائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب غریبوں کو نعمتیں دی جائیں گی تو امیر لوگ حسرت کریں گے کہ اتنا بڑا انعام۔ بعض روایتوں میں آتا ہے غریب امیروں سے کئی 100 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ سوچے نہیں، یہ سودا مہنگا نہیں ہے اگر آپ اللہ کی رضا پر راضی رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ غربت بھی ہے اور شکوہ